दीन दिलाता हूँ, आप मुल्क के मफाद में जो फैसला चाहे करें, खुल के एमक्यूएम का एक कारोबार आपके साथ होगा। तजुर्बा है, ना प्रोग्राम है, ना कोई आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। वक्त आ गया है कि हम इस मुल्क की तस्वीर बदलने के लिए मैदान अमल में निकले। वक्त आ गया कि अवाम के हकूक पर डाका मारने वालों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल के एक अखबार में मुल्क के एक मारूफ कॉलम निगार ने यह लिखा कि जब से सियासत ने नई अंगड़ाई ली है तब से मार्केट में कई वजीर आजम पाए जा रहे हैं। एक ने तो अभी से लोगों के साथ आधा हाथ मिलाना शुरू कर दिया है और कल ही अपनी तरफ से एक मुमकिना वजीर आजम एक टेलीविजन के टॉक शो में शरीक थे, लेकिन उन्हें प्रोग्राम के दरमियान में अचानक ये याद आ गया कि वजीर आजम के कद काट वाला लीडर आम से बंदों के साथ बैठकर बात करे। ये ख्याल आते ही वो उठकर चले गए और अपने मुंह से ये कहा कि मेरा लेवल नहीं है कि एक सियासी जमात के पहले दर्जे के लीडर के साथ बैठकर बात करूं। बहरहाल ये तो आपके लिए एक अपडेट था और अब चलते हैं मुल्क की अहम और बड़ी खबरों की जानिब। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पैगाम लेकर अटॉर्नी जनरल साहब वजीर आजम को ढूंढते रहे, लेकिन अदालत की हदायत उन तक बराह रास्त पहुंचाने में नाकाम रहे। अदालत का पैगाम था कि वजीर आजम से यह पूछा जाए कि उन्होंने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट सुहेल अहमद को जो है वो OSD क्यों बनाया है। वजीर आजम इसका तहरीरी जवाब दें। अब वजीर आजम अटॉर्नी जनरल को ना मिल सके, वो ये पैगाम उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे आए और इससे कुछ ही देर बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिए गए। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करते हुए ये कहा कि आमिरों ने अपने इक्तदार के लिए फौज को बेआबरू किया और आज के हुक्मरान अपने इक्तदार के लिए जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के दरगो हालात का नक्शा कुछ यूं खींचा नाजरीन, और साथ साथ ये कहा कि कायदे आजम का पाकिस्तान अब किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। लेकिन हमारी जख्म खोरदा जमहूरियत का मुकदमा यह है नाजरीन कि इसे हमारे इदारे अपने दायमी मुफादात के लिए मफलूज करके रख देते हैं। एक वाकिफ हाल ने यह बताया है कि काबीना के आज के इजलास में वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, मेरे इख्तियार में मुदाखलत की जा रही है, यानी कि पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। पुराना कुलिया जो हर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है और वो ये है नाजरीन, कुलिया के करप्शन के इल्जामात जमा कराची जैसे बड़े शहर में बदअमनी, जमा अदलिया की नाराजगी, जमा फौज के साथ कशीदगी बराबर है हुकूमत के खात्मे के। मौजूदा हुकूमत पर भी ये कुलिया तकरीबन लागू किया जा रहा है। करप्शन के इल्जामात इस कदर हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी हद तक जाने के लिए सारी हदें भूलती महसूस हो रही है और अमन व अमान की हालत अनफॉर्चुनेटली ये है कि पिछले 24 घंटों में कराची में 5 बोरीबंद लाशें मिली हैं और 13 अफराद मारे जा चुके हैं। फौज माना अगरचे महाजों पर है, लेकिन सियासतदानों की तरफ से इसे हल्के फुल्के अंदाज में मुदाखलतों की दावतें भी दी जा रही हैं। चौधरी शुजात एबटाबाद कमीशन की मुखालिफत पर आज यूं उतरे कि पार्लियामेंट को ही भूल गए
और अब खुदा जाने कि इसकी समझ हुकूमत को आ भी रही है या नहीं। बहरहाल इस बार फर्क जरा मुख्तलिफ है। पहले फौज को सदा दी जाती थी, अब सियासत का खेल सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में खेला जा रहा है। जरा मुलाहिजा कीजिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी और अपने इत्तेहादियों की तारीखी करप्शन, लूट मार और गबन पर कानून की गिरफ्त में आने से बचने के लिए अदालतों से टकराने का फैसला कर चुकी है। मैं पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को हुकूमत की तरफ से अदलिया और निज़ाम अदल के खिलाफ खुल्लम खुला ऐलान जंग समझता हूँ। अदलिया के ये मुहाफिज नहीं है, ये तो अदलिया के फैसले ही नहीं मानते कि वफाकी हुकूमत के हवाले से तो आलूओं के रेट में भी बड़े बड़े नोटिस हो जाते हैं कि अदलिया को पॉलिटिसाइज करने पे नून लीग के चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ कब लिया जाएगा सुओ मोटो नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का काम है इदारों की मजबूती की बात करें। किसी भी इदारे का मजबूत होना इस मुल्क के लिए लाजिम है। ना कहते हैं कि वक्त बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। ये इंकशाफ इमरान खान साहब का है कि फौज सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। वाकई ऐसा ही है नाजरीन, वक्त बदल गया है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट फौज के पीछे खड़ी होती थी, जबकि अल्ताफ हुसैन साहब फरमाते हैं कि फौज मुल्क के मुफाद में जो चाहे फैसला कर ले। और दूसरी तरफ इन हालात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कल ही फरमाया कि अगर अदालत के अहकाम पर अमल में रुकावट चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो निमट लेंगे। जरूर निमटा जाए। यहां अदालतें ही तो मुंतखब वज़ीर आज़म से निमटती आई हैं, लेकिन यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि अवाम भी उनसे निमट रही है कि जो इसके मुंतखब वज़ीर आज़म से निमटी। एक वज़ीर आज़म को फांसी पर लटका दिया गया। कौम आज तक इसे ऐसा कत्ल करार देती है कि जो एक तहरीरी फैसले के जरिए किया गया। कौम के एक वज़ीर आज़म से एक और जर्नैल निमटा तो फैसला इसके हक में दे दिया गया, और कौम अपने इस वज़ीर आज़म के साथ भी निमटने के अमल को नहीं भूली। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सारे खेल को नाकाम भी सियासी क़यादत नहीं करना है, और इसके लिए किरदार चाहिए। क्या कभी पीपल्स पार्टी ने यह सोचा है कि इसके खिलाफ एक करप्शन का मामला खत्म नहीं होता तो दूसरा सामने क्यों आ जाता है? अगर अदालत बकौल पीपल्स पार्टी के अपने हदूद से तजावुज़ कर रही है तो इसका कोई कानूनी हल पार्लियामेंट के जरिए क्यों नहीं निकाला जाता? कराची में कत्ल गारत है तो हुकूमत मसलहतों का शिकार है। 25-25 टारगेट किलिंग करने वाले मुलजिम जो हैं वो क्यों छोड़ दिए जाते हैं? क्या कराची में अमन कायम करना लाल किले पर झंडा गाड़ने के मुतरादिफ है कि जो हुकूमत से हो ही नहीं रहा? हुकूमत की वो नाकामियां जो जमहूरियत को बदनाम कर रही हैं, इन्हीं पर बात होगी। और हमारे साथ एक एक्सटेंसिव पैनल मौजूद है, लेकिन उसका तारुफ करवाऊंगी एक छोटे से वक्फे के बाद। कीप वॉचिंग क्रॉसफायर। वापस आने का शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मेरीन अनवर राजा साहिबा, हमारा साथ दे रहे हैं MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हैदर साहब, आप ही की जानिब आऊंगी। सबसे पहले हैदर साहब, करप्शन, कराची और अदलिया, ये तीन चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो हुकूमत चली जाती है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो आज हमें जरा सी कंफ्यूजन है, सोचा कि आप इसको क्लैरिफाई भी कर दें। अल्ताफ हुसैन साहब ने यह फरमाया कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की बेहतरी के लिए जो फैसला करे, MQM के सारे रहनुमा कारकुन उसके साथ हैं। इससे क्या मुराद थी? मेरे ख्याल से ये जुमला विदाउट रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। समझा यह जा रहा था खासतौर पर 2 मई के बाद कुछ किसी जानिब से यह तासुर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता हमारे दिफाई इदारे जो हैं वो तनहा कर दिए गए हैं और एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो गया है अवाम और फौज के दरमियान, और इसीलिए जो बैरूनी दबाव है वो बहुत बढ़ गया पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनके ऊपर, और बहुत सारी आलमी ताकतें इस बात की कोशिश करने लगीं कि वो अपनी मनमानी करें
اور پاکستان میں وہی کچھ ہو جیسا کہ وہ غیر ملکی طاقتیں مکمل طور پر چاہتی ہیں اور ہماری دفاعی طاقت مفلوج ہو کر رہ جائے. جی اچھا. تو اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے ایک اور کنیکٹ دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ہمارے دفاعی ادارے بین الاقوامی طاقتوں کے خلاف دباؤ میں آئیں اور ہم ایک ڈیفنس لیس نیشن ہو کر رہ جائیں. جی اچھا. لہٰذا ہم نے اور ہماری پارٹی نے وہ کنیکٹ ڈیولپ کیا اور اپنے دفاعی اداروں کو اس بات کا یقین دلایا کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں. اچھا. اور وہ بیرونی دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. آپ ہی کے قائد نے ابھی حال ہی میں یہ کہا کہ پیپلز پارٹی امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے فوج کے خلاف، اور اب پرانی بات نہیں ہے، پچھلے سال کی بات ہے، محب الوطن جنرلوں کو دعوتیں بھی دیں. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کل جب آپ کے قائد کہتے ہیں کہ فوج جو بھی فیصلہ کرے، ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں، ہم نے سنائے بھی ابھی، جو بھی فیصلہ کرے ہم ان کے ساتھ ہیں، تو اس پریشر میں جو آپ جس کانٹیکس میں ڈال رہے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو پریشر بلڈ کریے، اس کانٹیکس میں جو بھی فیصلہ فوج کرے آپ ان کے ساتھ ہیں؟ میرے خیال سے آپ نے جو جملے سنوائے وہ تقریر اگلی اور پچھلی حذف کر کے سنوائے ہیں. یہ میڈیا کی عادت ہے، مجھے آپ سے شکوہ نہیں ہے، کہ جس طرح قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ مگر نشے کی حالت میں، تو لوگ اس طرح کوٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا جملہ نہیں بولتے، یہ فریم کر دیتے ہیں کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ. لہٰذا میری بات سن لیجئے مہر، میں اس وقت کلیریفیکیشن میں دے رہا ہوں، آپ نہیں دے رہی. آپ نے تو یہ جملہ کوٹ کر دیا. اگر اس تقریر کو پورا سنیں آپ اور اس سے اگلے اور پچھلے جملے سنیں تو آپ کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ سمجھ میں آئے گا. بعض اوقات یہ کرتے ہیں صحافی، سنسنی ایک پروڈکٹ ہے. اچھا نہیں جناب، قطع کلامی معاف، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر نہیں حیدر صاحب میں زیادہ بہتر بتاؤں گا، بالکل بہتر جانتے ہیں، بالکل بہتر جانتے ہیں، مگر سنسنی میں نے سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، ہماری سیاسی جماعت کا موقف ہے، میں نے بھی سنی ہے جناب. یہ ہمارا حق ہے کہ اگر کوئی ڈس انفارم کرے تو ہم اس کو کریکٹ کر دیں. ایبسولوٹلی. مگر میرا بھی یہ ایک گلا شکوہ پھر آپ نوٹ کر لیجئے کہ ادھر سنسنی نہیں پھیلائی جا رہی، نہ ہی غلط ایڈٹ کیا ہے، ایگزیکٹ اٹھا کے ایڈٹ کیا ہے، اور ماضی کے جو بیانات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال پوچھا ہے. جو جملے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے جناب؟ پھر میں 40 منٹ کی پوری تقریر چلا دوں. جملے اگر آپ نہیں ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ نہیں جائیں گے، اگر اس سے اگلے اور پچھلے نہیں جائیں گے، اپنی مرضی کا جملہ اٹھا لیں گے، تو پھر وہی بات ہوگی کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ نشے کی حالت میں. آپ کو آیت پوری پڑھنی پڑے گی کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ نشے کی حالت میں. اسی طرح اگر اپنی مرضی کا جملہ اٹھا لیں گے آپ، تو پھر آپ جو چاہیں گے مطلب نکالتے رہیں گے، جیسا کہ آپ کوشش کر رہی ہیں. چلیں میں آپ کی طرف آتی ہوں ایک سیکنڈ. ہرین انور راجہ صاحب السلام علیکم. ایک تو آپ بھی وکیل ہیں، 187 کی تشریح بھی کر دیجئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس، مکمل انصاف کرنے کے لیے کسی بھی کیس میں کوئی بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے، کچھ بھی حکم جاری کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر، آپ کی ٹیم تو آئی ہے بٹ کافی مس مینجمنٹ ہے. معذرت چاہتی ہوں، وہ بھی آپ کو حکم کر دیں گے، مگر تصویر آپ کی اچھی ہے، ڈونٹ وری. نہیں، تصویر کی بات نہیں ہے، اس دفعہ دیر آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، میری وجہ سے نہیں ہوئی. دیکھیے بات جہاں تک 187 کی ہے، 135 کی ہے، 190 کی ہے، تو دیکھیے 187 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے ایشوئنس اینڈ ایکسیکیوشن آف پروسیسز آف سپریم کورٹ. وہ کیا ہے سپریم کورٹ؟ اگر پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را جوڈیشری کو بخش دیں، بہت ہو گیا، بہت اس پہ باتیں بھی ہو گئیں. اب اس کو پولیٹیسائز کرنے کی طرف یہ میں سمجھتی ہوں پولیٹیکل پارٹیز لے کے جا رہی ہیں، وہ نہ کریں. کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئرلی بیان کر دیا گیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے بھی کوئی قدم اٹھانا ہے تو آئین کے تحت اٹھانا ہے. اگر کوئی معاملات ایسے ہو رہے ہیں تب وہ انڈر سرکمسٹانسز جو بڑے میں سمجھتی ہوں پرٹیکولر ہیں اس کے تحت وہ کر سکتی ہے. اب نہ وہ دور ہے، نہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، نہ 190 والی کوئی بات ایسی ہو رہی ہے. یہ صرف یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا نہیں ہو رہی، چیف جسٹس تو 190 کا حوالہ دے رہے ہیں. مہرین صاحبہ مجھے ایک بات سمجھائیں، ایک بات مجھے سمجھا دیجئے. سنیں میری بات سنیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ چینل والے مہربانی فرمائیں نا
تو جیسے ہی صبح کے 9 بجتے ہیں ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آبزرویشن یہ آ گئی، ٹکر چل گیا. آبزرویشن میں اور فیصلوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ریمارکس میں فرق ہوتا ہے، میں جانتی ہوں. سنیں آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آدھا جو سچ ہے نا وہ بھی بڑا زہریلا ہوتا ہے. جو ججمنٹس آتی ہیں آپ وہ چلائیں، وہ بھی چلاتے ہیں. لوگوں کو دیکھیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. آج تک کتنے ہم کنٹمپٹ میں چلے گئے ہیں. آبزرویشنز اور ہوتی ہیں. نہیں، اس کی میری صاحبہ آئی نیڈ ٹو گو آن اے بریک. میری بات سنیے، وہ تو تردید بھی آ سکتی ہے نا، وہ نہیں آتی جناب. رپورٹنگ تو صحیح ہو رہی ہے. مجھے جب میں بات کرنے لگتی ہوں تو آپ کو بریک شروع ہو جاتی ہے. خدارا آپ بات لمبی کرتی ہیں، تھوڑی بات نہیں. قوم کو سدھار کے لیے دیکھیں نا، آپ کا میڈیا صبح سے شام تک بیٹھ کے ایک ہی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہی سچ ہے. چلے ایسا کرتے ہیں نا، بریک پہ تو جائیں. میں آپ کو دیکھنے کی منتظر ہوں، آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہوں. آپ کو حکم کرتے ہیں DSNG سے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. There's lots more to come. عمران خان سے لے کے الطاف حسین صاحب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. تو یہ پوچھیں گے واپس آ کے کہ 88 سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں گئیں وہ کرپشن کی وجہ سے گئیں، کراچی کے اندر صورتحال کی وجہ سے گئیں، یا پھر جو ہے اس پہ الزامات جو لگے اس کی وجہ سے گئیں. کیا یہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آفٹر شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ ناظرین. ہم نے 88 سے لے کے آج تک دیکھا ہے کہ جو حکومتیں گئی ہیں یا تو ان پہ الزامات لگے ہیں عدلیہ کے حوالے سے، یا تو کرپشن کے الزامات لگے ہیں، یا تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہونے کی وجہ سے ان کو جانا پڑا ہے. اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں تقریباً جو ہے مکمل طور پہ فٹ ہو رہی ہیں. اس حکومت پہ بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر عدلیہ کیا چاہتی ہے، حکومت کیا چاہتی ہے، کس کو پیچھے ہٹنا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس رضوی صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب، میرین انور راجہ صاحبہ. سینیٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. مشاہد اللہ صاحب یہ بتائیے کہ میاں صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے. اب 3.5 سال آپ نے سہارا جو ہے وہ دیے رکھا، اب جو لگ بھگ 500 دن کے قریب رہ گئے اس حکومت کے، تو کون سا فیصلہ کن مرحلہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کون سے فیصلے کن مرحلے کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں مہر، ہم نے جو سہارا دے کے رکھا ہے، ہم نے جمہوریت کو سہارا دے کے رکھا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اصل میں پیچھے 10-12 سال بڑی سخت جدوجہد کی ہے. ہماری پارٹی کے لوگوں نے، میاں نواز شریف اور ان کے خاندان نے، ہماری پارٹی کے ہزاروں لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس جمہوریت کے لیے. وہ ہم سارا کچھ جانتے ہیں، میرے سوال کا جواب دیجئے. یہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا، کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، یہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا. پہلے حصے کا میں جواب دے رہا تھا، تو اب میں دوسرے پہ آ جاتا ہوں اگر آپ فرمائیں تو. دوسرا حصہ جو ہے کہ اب کیا ہو گیا، اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ 3 جو بنیادی ستون ہوتے ہیں ریاست کے، جس پہ ریاست کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، حکومت نے نہ صرف عدلیہ سے تو لڑ ہی رہی ہے، وہ پچھلے 3 سال سے ان کی مخاصمت ہے جو ہر روز بڑھتی جا رہی ہے. اب انہوں نے دوسرا جو ایک ستون ہے، جسے ستون کا حصہ ہے ایگزیکٹو کے، بیوروکریسی بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس سے بھی لڑنا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک میں اگر آج عیش کر رہا ہے کوئی طبقہ، اگر آج کوئی طبقہ سکون سے سوتا ہے تو وہ بدعنوان لوگ ہیں، کیونکہ انہیں اس لیے سکون ہے کہ 3.5 سال میں کوئی احتساب کا نظام نہیں بنا، FIA نے کسی ایک بدعنوان کو نہیں پکڑا، اینٹی کرپشن نے کسی ایک کرپٹ شخص کو نہیں پکڑا، اور اگر ایک ادارہ جس کا نام سپریم کورٹ ہے وہ پکڑ رہا ہے تو سپریم کورٹ سے اتنی شدید اس کی مزاحمت کی جا رہی ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ. اور آج وزیر اعظم صاحب جب یہ فرما رہے تھے کہ جناب میرا اختیار، بھائی یہ بات تو صحیح ہے، آپ کو اپنا اختیار جو ہے اس کو ضرور ایکسرسائز بھی کرنے کا آئینی حق حاصل ہے، اور وہ آپ کے پاس ہونا بھی چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اختیار آپ صحیح استعمال بھی کر رہے نہیں. اچھا، پھر پیپلز پارٹی کو تو یہ زیب اس لیے نہیں دیتا کہ 12 اکتوبر کو جب ایک طالع آزما جرنیل کے خلاف میاں نواز شریف نے، جو 2/3 میجارٹی کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے جب یہی اختیار استعمال کیا تھا ایک جرنیل کے خلاف، یہ تو عدلیہ کے خلاف ہو رہا ہے،
تو اس وقت تو بلاول ہاؤس میں رات کو 12 اکتوبر کی رات کو مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی اور خوشی کا اظہار کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جی دیکھو اس طرح سے تو کوئی پیون کو بھی نہیں نکالتا. آج ایک حیرانگی کی بات ہے کہ آج فوج کا بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مارشل لا بھی نہیں لگا ہوا. آج ایک لیجیٹیمیٹ ادارہ جس کا نام عدلیہ عظمیٰ ہے وہ آپ سے زیادہ سمجھتی ہے قانون کو. اس حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے اس سے پہلے میں آگے بڑھوں, جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ گئے, یہ سب قوم بھی دیکھ رہی ہے اور یہ قوم نہیں فیصلہ کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. فیصلہ کون مرحلہ آ گیا ہے جناب؟ کیا مطلب 2013 کے الیکشن کی نعرہ لگایا میاں صاحب نے, مطلب یہ حکومت ہٹانے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے آج سے, کون سا مرحلہ آ گیا ہے, اس کی وضاحت کر دیجئے. دیکھیں مرحلہ یہ آ گیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ ہم فوج کو بلائیں کہ آئیں اور وہ سنبھالیں اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کرائیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو پارٹی اس عدلیہ کی آزادی اور بحالی کے لیے ایک مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے, باقی تمام سیاسی جماعتوں, میڈیا اور سول سوسائٹی کے ساتھ اس کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے اور ادارے کی مضبوطی کے لیے اور اس کے خلاف جو جنگ کی جا رہی ہے, ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جنگ سپریم کورٹ کے خلاف نہیں ہے بلکہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے. اس جنگ میں جو پارٹی اس عدلیہ کو بحال کرا سکتی ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہے اور وہ وقت آ گیا ہے اور ہم پاکستان کے عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے. شاید ایک اور لانگ مارچ, مگر حیدر عباس رضوی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ حکومت اگر ایسے ہی اقدامات جاری رکھی رہے گی تو سنگین اثرات مرتب ہوں گے, اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو کنٹرول ہے یا اتھارٹی ہے اس کا ہم تحفظ کریں گے. آپ ان دو ایکسٹریمز, ان دو انتہاؤں کے درمیان ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پہ میرے خیال سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے یا ان کا کوئی ورڈکٹ ہے تو اس کے اوپر تو منوان عمل ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ عمل ہو رہا ہے, کہیں کہیں پرابلمیٹک دکھائی دے رہا ہے یقیناً, اور ظاہر ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تصادم کی صورتحال ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر سسٹم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے. جی اچھا, مگر اگر دو ٹوک الفاظ میں حیدر صاحب وضاحت کر دیں کہ ابھی سسٹم کو زیادہ بڑا خطرہ عدالت سے ہے یا حکومت ایگزیکٹو سے ہے, یہ بتا دیں, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو اگر کوئی تصادم کی کوئی صورتحال ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہیں اس پر عمل درآمد ہو. تو حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اور آپ عدلیہ کے ساتھ ہیں. دیکھیے آپ نتیجے تو آپ کچھ بھی اخذ کریں, میں پابند نہیں ہوں اس جواب کا جو آپ مجھ سے سننا چاہتی ہیں. آپ کا سوال کرنے کا حق ہے, جواب دینے کا حق میرا ہے. آپ کوشش اگر نہ کریں کہ میرے منہ میں جواب ٹھوسیں تو مہربانی ہوگی. نہیں میں سمجھنا چاہ رہی تھی, تھوڑا کم سمجھتی ہوں اس لیے میں نے کہا کہ کلیئر کر دوں جو مجھے سمجھ آئی ہے. اسی لیے تو پھر آپ خود ہی کہتی ہیں کہ اینکر نہیں جیت پاتے پولیٹیشن سے. میں آپ سے جیتنے آئی نہیں ہوں حیدر بھائی, آپ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہرانے آیا ہے ادھر. بہرحال مہرین صاحبہ جو کہنا تھا ایم کیو ایم نے وہ تو کہہ دیا. میں آپ کی جانب آتی ہوں. آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ کوئی اینکر کسی پولیٹیشن سے نہیں جیت سکتا. ہمارا کام ہی یہ نہیں ہے جناب. اچھا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ ویسے ہی وہ بیک ٹو بیک بات ہو رہی تھی نا, یہ ڈیبیٹ چھڑ گئی تھی, تو میں آپ کو ادھر نہ ہرانے آئی ہوں نہ جیتنے آئی ہوں. آپ سے ایک سوال پوچھا جو سمجھ آ رہی ہے وہ آپ سے وضاحت چاہ رہی ہے. جملہ کہا تو میں نے کہا اس کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے. بالکل, میں نے بھی یہی چاہا. بہرحال مہرین صاحبہ, آج وفاقی کابینہ جو وزیر اعظم کی صدارت میں ہوئی, ہم نے دیکھا جس کا اجلاس ہوا, یہ عزم اس میں ظاہر کیا گیا کہ وفاق کی اتھارٹی کا تحفظ کیا جائے گا. اب اس کی تعریف کیا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہر حکم کا مذاق بھی اڑایا جائے گا اور اسے ماننے سے انکار بھی کیا جائے گا, اور اگر کوئی بیچارہ مان لیتا ہے تو اسے او ایس ڈی بھی بنا دیا جائے گا. مہر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ باتوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کرنا اچھی بات نہیں ہے. آپ کا پروگرام تو شاید 1 گھنٹے کا اچھا بک جائے گا, مگر میں سمجھتی ہوں میڈیا کا آپ کردار ادا کر رہی ہیں, تو آپ میڈیا کو بھی نیشنل انٹرسٹ میں باتوں کو صحیح بتانا چاہیے.
سب سے پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گی میرے محترم پارلیمنٹیرین ہیں میرے بڑے آنریبل مشاہد اللہ صاحب کہ ہم نے عدلیہ کو بحال کرایا. مسلم لیگ نواز نے بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے عدلیہ کو بحال کرایا. اب مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب عدلیہ کے گیٹ پہ اور اس کی دیواروں پہ چڑھ چڑھ کے حملے ہو رہے تھے. چیف جسٹس کے جو نام کی وہ جو پلیٹ ہے اس کو نیچے روندا جا رہا تھا, پھینکا جا رہا تھا. میں یہاں پہ آپس میں لڑائی کرنے کی بات نہیں کرتی, مگر ان کو ہسٹری بھی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خدارا ہم واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں جو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہی کورٹس میں پیش ہوتے رہے ہیں. اور خدارا میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ جب پی سی او کے تحت ججز نے اوتھ اٹھایا اور ایک عامر کو مشرف کو کہا کہ تم جاؤ 3 سال جو چاہے کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کرو, اس کو جس طرح چاہے توڑو مروڑو. آج وقت یہ ہے کہ ملک ایسے حالات سے گزر رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوٹس کے ناخن لیں. ایک دہشت گردی کی جو لہر ہے جی مہرین صاحبہ یہ معلوم ہے. اور عدلیہ کی جہاں تک بات ہے ہم اس کی عدالتوں کا اور اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. 40 سیکرٹریز ہمارے عدلیہ نے کہا آپ نے نہیں لگانے, ان کو بتاؤ جیسے آپ جانتی ہیں بہت اچھی طرح 40 یا اس کے لگ بھگ ان کو اتار دیا گیا. ان کے تمام فیصلے مانے گئے. چینی والے معاملات آپ کے سامنے ہے, چینی 45 روپے پرائم منسٹر صاحب نے رکھا, انہوں نے بھی ریٹ کیا مگر چینی 120 تک چلی گئی. کچھ ایگزیکٹو کے فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے عدلیہ کے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا کوئی بھی ادارہ اپنی حدود سے جمپ نہ کرے اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار نہ بنے. اس طرح اداروں کا تحفظ بھی جاتا رہے گا اور اداروں پہ سے جو ایک قوم کو اعتبار ہے, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, ایگزیکٹو ہے یا جوڈیشری ہے. دیکھیے جوڈیشری نے بہت عرصے کے بعد اپنی ساکھ کو بحال کیا ہے. بہت عرصے کے بعد دیکھیں جمہوریت کا ایک وقت آیا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس اور کوئی ایشو نہیں ہے پھر وہ جوڈیشری کی جو میں سمجھتی ہوں کہ پتوں کے اوپر بیٹھ کے ہوا میں اڑنا چاہتی ہے. چلیں اوکے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. جس سیاسی جماعت کا آپ اشارہ دے رہی ہیں کہ جوڈیشل کارڈ یوز کر رہی ہے, بابروان نے بھی کل دیا, اسی اب اس کے نئے صدر کہتے ہیں کہ وہ فوج کو عظیم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ حدود میں رہتے ہوئے اپنی کیریکٹر بلڈنگ کریں. کیا میاں محمد نواز شریف عدلیہ کے حوالے سے بھی کیا سوچتے ہیں کہ کیا اس کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے کہ نہیں؟ اور واپس آ کے بریک کے بعد وزیر اعظم کے صاحبزادے پر الزام کیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. معاملہ ولی عہدوں کو بچانے کا ہے جس طرح جو کل سے آپ کو بتائے چلے جا رہے ہیں. میں مہرین صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں. وزیر اعظم کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی پر الزام ہے کہ حج اسکینڈل میں انہوں نے پیسے بنائے, 1.5 کروڑ کی بلٹ پروف جیپ خریدی ان پیسوں سے, اور جب گیلانی صاحب کے صاحبزادے 2008 میں اپنے اثاثے ظاہر کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا 16 لاکھ کی ٹویوٹا سرف ظاہر کی, 10 لاکھ کی مالکیت کی زیورات ظاہر کی, 21 لاکھ کا بینک بیلنس اور 3 لاکھ کا فرنیچر ظاہر بتائے. سب کو بیچنے کے بعد بھی عبدالقادر گیلانی کے پاس 50 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتا مہرین صاحبہ. تو یہ 1.5 کروڑ کی بلٹ پروف جیپ کہاں ہے, یہ سوال تھا. اور ان کے بیانات میں تضاد پانے پر جب حسین اصغر نے ان کو پھر مدعو کیا تو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے انہیں ٹرانسفر کر دیا. کیا یہ از دس ناٹ گیٹنگ پرسنل؟ دیکھیے مہر, جہاں تک آپ نے پوری اپنی بات کمپلیٹ کر لی ہے, اب پلیز مجھے انٹرفیئر مت کیجیے گا. آپ نے ایک ایسی کہانی بولی ہے جس میں سچائی 5% ہے. 5% میں سچائی یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے اثاثے ظاہر کیے وہ بالکل ٹھیک ظاہر کیے. جہاں تک آپ نے ٹرانسفر کی بات کی اور وہ اس وجہ سے کی, یہ بات بالکل غلط ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگ بات کو ایسے ٹویسٹ کر کے رکھتے ہیں. نہیں تو وزیر اعظم کیوں نہیں کلیریفائی کر دیتے؟ چیف جسٹس تو 2 ہفتے سے اس کے اوپر وضاحت مانگ رہے ہیں. پلیز 1 منٹ مہر بخاری صاحبہ, جب آپ کو زرداری صاحب کے کچھ نہیں ملا اب آپ پرائم منسٹر کے پیچھے پڑ گئے, اس کے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے. پرائم منسٹر آف پاکستان, آج میں آپ
کو بتا دوں کہ جو معاملات جس طرح وہ سنبھال رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں، جس طرح آرگنائزیشنز کو اور جس طرح اداروں کو چلا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقت میں کوئی پرائم منسٹر کو ایسے سے لا سکتا ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے اپوزیشن، آنریبل اپوزیشن کے پاس ہے، وہ اس معاملے کو اپنے پاس کھول لیں اور تمام معاملات دنیا کو بتا دیں، صاف ہو جائیں گے. خدارہ الزامات نہ لگائیں. جی بالکل، میری بات سنیں نا. یہ تو ہم میرین صاحبہ سوال سن لیجئے، سوال تو سن لیجئے. الزام نہیں لگا رہے، یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا جناب. اگر انہوں نے غلط ڈکلیئر کیا ہے تو 3 سال جیل میں جائیں گے، 7 سال الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ جناب میرین صاحبہ، مقصد یہ ہے کہ 2 ہفتے سے بخاری محترمہ صاحبہ ایک مجھے اجازت دیں. 11 سال تک جناب آصف علی زرداری صاحب پہ الزامات کی بوچھار چھوڑ دیجئے نا اس بات کو. میرے سوال کا جواب دے دیں. 11 سال ابھی ہم نہیں، جس کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب ملے ہوئے تھے نا. یہ نواز شریف کا ہی بندہ تھا نا، شہباز شریف. آج بھی یہ سب ملے ہوئے ہیں نا، سیف الرحمان. آج بھی سب ملے ہوئے کر دیں. آج یہی جوڈیشری تھی نا. آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ احکامات جوڈیشری کے ضرور مانے جائیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. آج بھی مگر میں سمجھتی ہوں اگر جمپنگ شروع ہو جائے گی تو افسوسناک بات ہوگی. اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتی ہوں کہ جو معاملات آپ جہاں پہ اٹھا رہی ہیں، اگر وہ پی اے سی میں اگر اس میں کوئی سچائی ہے جو بالکل نہیں ہے، میں تو پھر ڈر کس بات کا؟ کہتی ہوں پھر ڈر کس بات کا؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر تو نہیں. 2 ہفتے سے چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ٹرانسفر کیا ہے. وہی نہیں ہوتے جو تصویر میں شیر صرف وہی نہیں ہوتے جو تصویر میں. ببر شیر وہ ہوتے ہیں جو 11 سال جیلوں میں رہتے ہیں. کوئی چیز ثابت. مشاہد اللہ صاحب مجھے بتا دیجئے 1 سیکنڈ کہ خدارہ پرائم منسٹر کو بخش دیں. اچھا پرائم منسٹر کے جناب ہم نے نہیں بخشنا. اب یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی اور پھر فیصلہ عوام کرے گی. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا مہر بخاری، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا. میں اپوزیشن کی بات کر رہی ہوں. میں معاملات کی بات کر رہی ہوں کہ خدارہ اب آرگنائزیشن. اوکے میرے پاس وقت کم ہے. مشاہد اللہ صاحب ویسے تو آپ کا بھی یہ زیادہ تجربہ آپ کا اسی میں رہا ہے کہ عدلیہ وزیر اعظم کے اختیارات میں جب بھی مداخلت کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے، آپ کو یاد ہی ہے. یہ تو صرف حکم نہیں مان رہے، جس طرح پہلے بھی بتایا آپ نے تو دوڑ لگا دی تھی اعلیٰ عدلیہ پہ. یہ بتائیے کہ افسروں کا تبادلہ، ان کا تقرر، یہ عدالت کا کام ہے جناب؟ اچھا میں صرف 10 سیکنڈ میں یہ آپ نے بھی بات کی، انہوں نے بھی کی، یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے عدلیہ پہ حملہ کر دیا، میں صرف 10 سیکنڈ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب ہوں یا محترمہ بے نظیر شہید، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے عدالتوں کے بارے میں جو ریمارکس دیے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. نواز شریف نے آج تک ایک لفظ کسی عدالت کے بارے میں کبھی نہیں کہا. نمبر 2، نواز شریف اس ملک کے واحد وزیر اعظم ہیں کہ جو عدلیہ کے سامنے 2 مرتبہ پیش ہوئے ہیں، ایک توہین عدالت کے کیس میں. اس کی مثال کوئی دوسری پارٹی ابھی قائم نہیں کر سکتی. سوال کا جواب وقت ختم ہے، حیدر صاحب کی جانب بھی جانا ہے. جی میں تیسری بات مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار پی ایس سی کی بات کر رہی ہیں، چودھری نثار کی بات کر رہی ہیں. ان کے پرویو میں، ان کے ڈیمون میں تھوڑا سا یعنی کہ وہ آتا ہے 15%، تو جس میں انہوں نے 80 ارب روپے سیف کر کے دیے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت نے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے ایف بی آر ہو یا کارپوریشنیں ہوں یا دیگر ادارے ہوں، میری بات سن لیں پلیز، صرف 2000 ارب روپے کا نقصان کیا ہے اس حکومت نے 3.5 سال میں. اور اب ہم یہ بدعنوان حکومت جو سپریم کورٹ سے صرف اس لیے لڑ رہی ہے کہ وہ بدعنوانی نہیں کرنے دے رہے، انشاءاللہ سپریم کورٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان پی ایم ایل اے میں ایک دیوار بن جائے گی اور زرداری صاحب اور ان کے بدعنوان ٹولے کو منمانی نہیں کرنے دے گی. مجھے ایک بات بتا دیں، سمجھ جانا چاہیے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جب ایئرپورٹ پہ آئے تھے تو 5000 لوگ نہیں نکلے تھے. کھیل کھیل رہے ہیں، اور اگر یہ کھیل اسی طرح سے کھیلتے رہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھلس جائیں گے اس آگ میں، اس لیے کہ پورا ملک ایک طرف ہے، عوام ایک طرف ہے اور بدعنوان ایک طرف ہے.
کون گھبرایا کون نہیں گھبرایا مجھے یہ بتا دیں، والا ٹولہ مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ دوسری بتائیں طرف پاکستان کے عوام یہ نہیں لڑ سکیں گے، یہ ہار جائیں گے۔ اگر آپ اتنے نیک ہیں تو کشمیر کی عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اچھا میری بات سنیں، چھوڑیں میرے سوال کا جواب، میرے سوال کا جواب، میرے سوال کا جواب۔ ایک سیکنڈ مشاہد صاحب، ایک سیکنڈ میری بات سنیں، ایک سیکنڈ نہیں کر سکتے ڈوگر کو بھول جائیں جو آپ کو بہت اچھا لگتی ہے۔ آج آپ کا چیئرمین الیکٹ ہوا ہے، آج آپ خوشیاں منائیں، آج جس طرح وہ الیکشن ہوا ہے وہاں میری بات سنیں، میرا آخری سوال ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، ایک بات سنیں، ایک بات سنیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس نے پہلے بھی جب آپ نے ہم پہ صحیح ہے، ایک سیکنڈ ایک بات تو سن لیجئے، ایک بات تو سن لیجئے، ایک بات جی ایک بدعنوان جی چھوڑ دینا۔ اچھا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، میرین انوراجہ صاحبہ اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، حیدرآباد رضی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، فیصلہ یقیناً آپ ہی نے کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔